बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 21 नवंबर बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की अहलिया बुशरा बेगम ने आज कोई तकरीबन 10 मिनट का वीडियो पैगाम है जो इमरान खान की तरफ से पैगाम दिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकुनान को, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और ओवरऑल भी तमाम शोबा ज़िंदगी से तल्लक़ रखने वाले लोगों के लिए ये मैसेज था इमरान खान का, उसके ऊपर हम बात करेंगे। साथ में आपको बताऊंगा कि आज 2 मुकदमात में डिस्चार्ज कर दिया है आज़म सवाती को, और जिस मुकदमे में उनका जिस्मानी रिमांड था तकरीबन 16 दिन का वो रिमांड भुगत चुके हैं और अब उनको जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। 3 मुकदमात थे। हसन अब्दाल में टेक्सला का जो मुकदमा था उसमें 16 रोज़ा रिमांड मुकम्मल हुआ और 16 रोज़ा रिमांड मुकम्मल होने के बाद जुडिशल कर दिया गया। 2 मुकदमात थे हसन अब्दाल के, उन दोनों मुकदमात में दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली साहब ने उनको डिस्चार्ज कर दिया है। तो अब उनकी कल ज़मानत दायर होगी और वो ज़मानत भी इसी हफ़्ते इम्कान है कि हो जाए या अगले हफ़्ते में हो जाएगी, और बाकी मुकदमात में उनको हिफाजती ज़मानत दी गई है। और साथ हम बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फ़ैसला सामने आया है जिसमें हुकूमत पाकिस्तान से कहा गया है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात करे, और मोहसिन नकवी को कहा गया है कि आप ख़ुद या आप किसी मोतबर बंदे को मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है उनको इंगेज करें, और साथ फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज से मुतल्लिक़ जो अहकाम जारी हुए हैं। चूँकि फ़ैसला महफूज हुआ था, मैंने आपको कहा था कि ये ऐसा फ़ैसला नहीं है कि बहुत देर तक महफूज रहे, ये जल्द आ जाएगा और वो आया है। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। डीजी इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट और डीजी FIA को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया है दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज ने, और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस्मान डार जो रेहाना डार के बेटे हैं और जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, बाद में फिर उन्होंने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने के हवाले से किसी दबाव की बात की गई थी, तो वो अब बैरून मुल्क चले गए हैं। तो मैंने आपको बताया था कि पिछले हफ्ते जो जज हैं अमजद साहब दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के, उन्होंने हुक्म दिया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है इनको बैरून मुल्क ना जाने दिया जाए, चूँकि इनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद होनी है GHQ हमला केस में। लेकिन उस्मान डार शायद पहले फ़रार हो चुके थे, तो तौहीन अदालत का नोटिस प्रोसिक्यूशन की जानिब से मुलज़म के फ़रार होने की निशानदही पे जारी किया गया। दोनों अफसरान को कल 22 नवंबर को तहरीरी वजाहत जमा करवाने का हुक्म दिया है, शोकास जारी किया है कि आप वजाहत दें कि क्यों ना आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। लाहौर हाई कोर्ट में एक अहम दरख्वास्त थी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान फ़ौजी हिरासत में हैं, उससे मुतल्लिक़ वफाकी हुकूमत को अहकाम जारी किए थे कि जी आप तफसीलात दें, उनको जो सहूलियात दी गई हैं जो मिलिट्री कस्टडी में हैं कारकुनान या सिविलियन, उनको जो सहूलियात दी गई उससे मुतल्लिक़ वफाकी हुकूमत से रिपोर्ट तलब की गई थी। आज समाअत हुई। जस्टिस मोहम्मद वहीद खान लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं, उन्होंने समाअत की। वफाकी हुकूमत के वकील ने मिलिट्री तहवील में मौजूद मुलज़मान को दी जाने वाली सहूलियात को खुफिया करार देते हुए लाहौर हाई कोर्ट में तहरीरी रिपोर्ट जमा कराने से इनकार कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद वहीद खान ने कायनात गुल की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार की जानिब से बैरिस्टर खदीजा सिद्दीकी की अदालत में पेश हुई। वकील वफाकी हुकूमत मिलिट्री की तहवील में मौजूद मुलज़मान को मौजूद सहूलियात की रिपोर्ट समेत अदालत में पेश हुए। वकील वफाकी हुकूमत ने दलाल दिया कि रिपोर्ट खुफिया है, वकील दरख्वास्त गुजार को फराहम नहीं की जा सकती। जस्टिस वहीद खान ने हदायत की कि आप मुझे रिपोर्ट जमा करवाएं। वकील वफाकी हुकूमत ने दलाल दिए कि यह क्लासीफाइड रिपोर्ट है, अदालत में भी नहीं जमा करवाई जा सकती। जस्टिस वहीद खान ने इज़हार बरहमी करते हुए कहा कि अगर आपने अदालत में भी रिपोर्ट जमा नहीं करवानी तो फिर आप रिपोर्ट के लाने का क्या फ़ायदा था। हम रिपोर्ट देखना चाहते हैं, आप आइंदा समाअत पर हर सूरत तहरीरी रिपोर्ट दें। उनका कहना था आप आइंदा समाअत पर ऐसी रिपोर्ट बना कर लाएँ जो आप अदालत में और दरख्वास्त गुजार को फराहम कर सकें, और अदालत ने उनको दोबारा रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म दे दिया। और अदालत ने कहा कि जो मिलिट्री कस्टडी में हैं मुलज़मान उनको जो सहूलियात दी गई हैं उससे मुतल्लिक़ रिपोर्ट जमा करवाई जाए। मैंने आपको बताया था कि औरिया मकबूल जान उनकी ज़मानत मंजूर हुई थी, आज वो रिहा हो गए हैं, वो रिहा होकर घर पहुंच चुके हैं। 90 दिन 3 महीने वो कस्टडी में रहे और उन्होंने रेफरेंस दायर किया था काजी फयाज़ के ख़िलाफ़, और उस बुनियाद पे फिर उनके ख़िलाफ़ वक्तन फ़वक्तन जो कार्रवाई थी जिसमें फिर उनको एक मुकदमे में गिरफ़्तार किया गया, एक के बाद दूसरे मुकदमे में गिरफ़्तारी हुई, और वो 3 माह के बाद लाहौर हाई कोर्ट के अहकाम पर वो रिहा हुए हैं। दूसरी तरफ जो सिंध हुकूमत के वज़ीर आला हैं मुराद अली शाह, उनके ख़िलाफ़ एक केस था। बेसिकली उनकी कोई दोहरी शहरियत थी और वो उन्होंने गैर कानूनी तरीके से बयान हल्फी छुपा के और इलेक्शन लड़ा, वो नाअहल हो गए।
ابھی ان کی نااہلی چونکہ 5 سال تو منیمم تھی، تو 5 سالہ نااہلی کے دوران پھر انہوں نے ضمنی الیکشن لڑا اور پھر وہ جیت کے آ گئے اور اس پر وہ وزیر خزانہ بن گئے تھے سندھ حکومت کے۔ اس کے خلاف درخواست گئی سندھ ہائی کورٹ سے، سپریم کورٹ آئی، سپریم کورٹ میں اب یہ نظر ثانی کی درخواست تھی۔ 7 رکنی آئینی بینچ نے سماعت کی۔ یہ وہی وکیل ہیں محمود اختر نقوی جنہوں نے ملک ریاض کے بحریہ ٹاؤن کے خلاف درخواست دی، جنہوں نے آرمی چیف کی مدت ملازمت میں وزیر اعظم کا جو توسیع کا اختیار ہے اس کے خلاف درخواست دی، اور اب یہ، اور ان تمام درخواستوں میں وہ آئینی بینچ کے سامنے پیش ہی نہیں ہو رہے اور عدم پیروی ہی درخواستیں خارج ہو رہی ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی سے وابستہ مراد علی شاہ کو جو ہے وہ جولائی 2016 کے بعد سے وہ تیسری بار اس منصب پر فائز ہوئے ہیں، اور ان کے خلاف جو الزام تھا کہ انہوں نے ڈسکوالیفیکیشن کا جو پیریڈ تھا اس دوران پھر وہ منتخب ہوئے تھے، جس کی وجہ سے ان کو تاحیات نااہل قرار دینے کی یہ درخواست دائر کی گئی تھی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس درخواست کو عدم پیروی خارج کر دیا ہے۔ دوسری طرف جو ایک اہم پیش رفت سامنے آئی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی جو خواتین رہنما ہیں، جس میں صنم جاوید ہیں اور اس کے علاوہ جو باقی پاکستان تحریک انصاف کی خواتین رہنما ہیں، انہوں نے پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا حفاظتی ضمانتوں کے لیے۔ پشاور ہائی کورٹ نے صنم جاوید اور ثریا بی بی کو گرفتار نہ کرنے کا حکم دیتے ہوئے انہیں حفاظتی ضمانت دے دی۔ ڈپٹی اسپیکر صوبائی اسمبلی ثریا بی بی اور صنم جاوید کی مقدمات کی تفصیل کے لیے دائر درخواست پر سماعت ہوئی۔ جسٹس ایس ایم عتیق شاہ اور جسٹس صاحبزادہ اسد اللہ پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے سماعت کی، جس میں عدالت نے 10 دسمبر تک حفاظتی ضمانت دی۔ عدالت نے صنم جاوید اور ثریا بی بی کو درج مقدمات میں گرفتار نہ کرنے کا حکم جاری کیا۔ دوران سماعت درخواست گزاروں کے وکیل نے اپنے دلائل میں عدالت کو بتایا کہ درخواست گزاروں کے خلاف مقدمات درج کیے گئے، لیکن ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کہاں پر مقدمات درج کیے گئے۔ عدالت نے استفسار کیا کہ انہیں حفاظتی ضمانت دی تھی، یہ پیش کیوں نہ ہوئی، جس پر وکیل نے بتایا کہ یہ بیرون ملک تھی اس لیے پیش نہ ہو سکیں۔ عدالت میں نیب پروسیکیوٹر نے کہا کہ نیب خیبر پختونخوا کا درخواست گزاروں کے خلاف کوئی کیس نہ ہے، اسلام آباد کے کیسز کا پتہ نہیں کہ وہاں پر کیس ہے یا نہیں، جس پر عدالت نے حکم دیا کہ وفاقی حکومت آئندہ سماعت پر مقدمات سے متعلق رپورٹ جمع کروائے تمام صوبوں سے، اور 10 دسمبر تک ان کی جو حفاظتی ضمانت ہے وہ منظور کر لی گئی ہے۔ بشرا بیگم کی جانب سے آج گفتگو کی گئی ہے اور انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کا جو میسج ہے وہ پہنچایا ہے۔ سوشل میڈیا کے اوپر ڈسکشن جاری ہے، کچھ کہتے ہیں کہ یہ غیر ضروری تھا ان کی جانب سے جو سٹیٹمنٹ دی گئی ہے، اور انہوں نے جو کچھ سعودی عرب کے حوالے سے بات کی، حالانکہ انہوں نے ڈائریکٹ سعودی عرب کے حوالے سے بات نہیں کی، وہ باجوہ کے حوالے سے کوئی بات کی، لیکن میرے خیال میں اس وقت ضرورت، اور یہ عمران خان کے ہی ڈائریکشن پہ یہ سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو چونکہ بہت زیادہ باتیں، بہت زیادہ جو افواہیں ہیں وہ پھیلائی جاتی ہیں، تو یہ باور کروانے کے لیے تھی جو ان کی ڈائریکٹ عمران خان کی اہلیہ نے پہلی دفعہ یہ ایسی کوئی سٹیٹمنٹ دی ہے، وہ یہ یقین دلانے کے لیے پاکستان تحریک انصاف یا باقی لوگوں کو کہ یہ فائنل کال ہے اور کسی صورت بھی پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان اس کال کو واپس نہیں لیں گے۔ یہ موقع کی مناسبت سے اور حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ان کی جانب سے، اور میرے خیال میں اس میں حرج بھی کوئی نہیں ہے اگر ان کی اہلیہ کی جانب سے ایسی کوئی سٹیٹمنٹ آئی ہے، تو بجائے اس کے کہ ڈسکشن ہونی چاہیے اس میسج کے اوپر، بجائے اس کے کہ وہ کون ہے اور کس نے یہ میسج دیا ہے۔ انہوں نے 9 مہینے جیل کاٹی ہے اور انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا، اور یہ ایک بڑی بات ہے ایک گھریلو خاتون کی، تو یہ، اور میرے خیال میں عمران خان ہی کی ڈائریکشن کے علاوہ کسی صورت بھی وہ اس طرح کی کوئی سٹیٹمنٹ خود نہیں دیتی۔ اچھا جی، دوسری طرف ان کی جانب سے جو سٹیٹمنٹ دی گئی ہے، انہوں نے اپنے ویڈیو پیغام میں کہا ہے کہ عمران خان ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی کی جد و جہد کر رہے ہیں، تو کیا ججز اور وکلاء کا فرض نہیں بنتا کہ وہ احتجاج میں شریک ہوں۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کا پیغام ہے کہ 24 نومبر کے احتجاج میں تمام شعبہ زندگی کے افراد شریک ہوں، کیونکہ جب ہر شخص اس کا حصہ بنے گا تو تحریک کامیاب ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان قانون کی بالادستی کی جد و جہد میں جیل میں ہیں۔ انہوں نے فائنل کال کی کامیابی کے لیے بہت سے لائحہ عمل بھیجے ہیں جو وقت آنے پر سامنے لائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ جو لوگ مذاکرات کے نام پر احتجاج ملتوی ہونے کی بات کر رہے ہیں، یہ سب پروپیگنڈا ہے۔ 24 نومبر کو احتجاج ملتوی نہیں ہوگا۔ ہاں، ایک صورت ہو سکتی ہے کہ عمران خان کو رہا کریں اور وہ باہر آ کے خود ہی کوئی اعلان کرے تو ہے، اس کے علاوہ اور کوئی اعلان نہیں کر سکتا۔ ساتھ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف پر ہونے والے مظالم کا بھی ذکر کیا ہے۔ انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ عمران خان کے حوالے سے جو کردار ہے ہماری حکام کا، جس طریقے سے عمران خان کو جیل میں نہ کوئی سہولیات دی جا رہی ہیں اور نہ ہی ان کو ان کا جو حق ہے وہ دیا جا رہا ہے، تو انہوں نے کہا ہے جی کہ ہر صورت اپنی ذمہ داری نبھائیں، اور ہر صورت عوام کو کہا ہے کہ وہ اپنا جو حق احتجاج ہے
اس کو ریکارڈ کروائیں۔ لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو تاجر ہیں وہ چونکہ اسلام آباد کی سب سے بڑی عدالت ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، عدالت عالیہ اسلام آباد، تو ان کی جانب سے تاجر، یہ وہ تاجر ہیں جنہوں نے پہلے بھی کروایا تھا، کوئی درخواست دائر کی تھی جب شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس تھا، پھر اب انہوں نے درخواست دی، اس درخواست کے بعد ان کا وکیل رضوان عباسی ہے، پیش ہونے والا محسن نقوی اور آئی جی اسلام آباد ہے، اور فیصلہ دینے والے معزز چیف جسٹس عامر فاروق صاحب ہیں۔ انہوں نے کہا تھا میں تحریر حکم نامہ جاری کروں گا، چونکہ وہ جب یہ فرماتے ہیں کہ تحریر حکم نامہ جاری کروں گا تو وہ بڑا ہمیں انتظار کرنا پڑتا ہے، لیکن آج خیر انتظار نہیں ہوا اور ان کا جو ہے وہ رات کو ہی فیصلہ انہوں نے جاری کر دیا ہے۔ انہوں نے محسن نقوی کو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ احتجاج کے لیے مذاکرات کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ مذاکرات کریں اور امن و امان کو یقینی بنائیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے 24 نومبر احتجاج کے خلاف تاجر اسد عزیز کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم نامہ جاری کیا۔ عدالت نے قرار دیا کہ پی ٹی آئی احتجاج کے لیے ڈی سی اسلام آباد کو 7 روز پہلے درخواست دے، اجازت ملنے پر احتجاج کیا جا سکتا ہے۔ وزیر داخلہ یہ پیغام پی ٹی آئی قیادت تک پہنچائیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے 5 صفحات پر تحریر حکم نامے میں قرار دیا ہے کہ امن و امان قائم رکھنے کے لیے اسلام آباد انتظامیہ قانون کے مطابق تمام اقدامات اٹھائے، انتظامیہ کی ذمہ داری ہے قانون کی خلاف ورزی نہ ہونے دی جائے۔ تحریر حکم نامے میں کہا کہ یقینی بنایا جائے کہ عام شہریوں کے کاروبار زندگی میں کوئی رخنا نہ پڑے۔ پرامن احتجاج اور پبلک آرڈر 2024 دھرنے، احتجاج، ریلی وغیرہ کی اجازت کے لیے مروجہ قانون ہے۔ وہ جو قانون بنایا تھا نا کہ بغیر اجازت آپ احتجاج کریں گے تو 3 سال کی قید ہوگی، جس قانون کو ایمان مزاری وغیرہ نے خود اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہے، اسی عدالت میں عامر فاروق صاحب کی عدالت میں وہ ایک دفعہ اس کے اوپر سماعت ہوئی ہے، دوبارہ وہ مقرر ہی نہیں ہوا، تو اس کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ چونکہ وہ اس وقت رائج قانون ہے اس کے اوپر عمل درآمد کروائی جائے۔ حکم نامے کے مطابق عدالت کو بتایا گیا کہ 24 نومبر کو بیلاروس کے صدر 60 رکنی وفد کے ہمراہ آ رہے ہیں۔ پی ٹی آئی سے مناسب ہوگا کہ مذاکرات کے لیے کمیٹی تشکیل دی جائے، وزیر داخلہ یا پھر کسی اور کو کمیٹی کا سربراہ بنا کے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو انگیج کیا جائے۔ عدالتی حکم نامے میں چیف کمشنر اسلام آباد کو بھی کمیٹی کا حصہ بنانے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا گیا کہ کمیٹی پی ٹی آئی قیادت کو بیلاروس کے صدر کے دورے کی حساسیت سے بھی آگاہ کرے۔ عدالت کو یقین ہے جب یہ رابطہ ہوگا تو کچھ نہ کچھ پیش رفت ہوگی۔ عدالت نے حکم نامے میں قرار دیا کہ پی ٹی آئی اسلام آباد میں احتجاج کے لیے ڈپٹی کمشنر کو 7 روز پہلے، یہی عدالت ہے کتنے مہینے، 6 ماہ سے تو زائد پاکستان تحریک انصاف کو احتجاج اور جلسے کی اجازت کے لیے لگے۔ کبھی عامر فاروق صاحب کے پاس توہین عدالت چلتی تھی، کبھی بابر ستار صاحب کے پاس، کبھی کسی اور جج کے صاحب کے پاس، اور پھر وہ دور ایک سب جو مویشی منڈی میں اجازت ملی تھی پاکستان تحریک، وہ سنگجانی کا جو علاقہ تھا، تو پھر عدالت کہہ رہی ہے کہ آپ ان کو درخواست دیں، 7 دن کے اندر وہ آپ کو اجازت دے دیں گے کسی جگہ احتجاج کی۔ یہ اب اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے 5 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری ہوا ہے۔ 2 باتیں ہیں، ایک تو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات کریں، پاکستان تحریک انصاف کو انگیج کریں، دوسری صورت میں ہر صورت امن و امان اور وہ جو قانون ہے 2024 والا اس کو ہر صورت اس کے اوپر بھی عمل درآمد یقینی بنائیں۔ تو یہ ایک پیش رفت سامنے آئی ہے۔ اب دلچسپ تو یہ ہوگا پاکستان تحریک انصاف اس کو صبح چیلنج کر دے اور ڈویژن بینچ میں یہ کل ہی سماعت ہو جائے، چونکہ جمعے والے دن ڈویژن بینچ بیٹھتا نہیں ہے، تو یہ بھی ایک بات، اور پھر فکس بھی رجسٹرار آفس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کرنا ہے۔ لیکن خیر یہ ایک پیش رفت سامنے آئی ہے، تبھی پاکستان تحریک انصاف نے اس دفعہ اجازت بھی نہیں لی تھی اور وہ احتجاج کرنا چاہتے ہیں، اور ان کی تیاریاں نظر آ رہی ہیں کہ معاملات اس دفعہ وہ بھی فائنل کر کے بیٹھے ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کی خیر کرے، پاکستانیوں کی حفاظت فرمائے، اور جو ہمارے جوان شہید ہوئے ہیں، آج بھی جو وہاں پہ خیبر پختونخوا میں عام شہریوں کی گاڑیوں پہ حملہ کیا ہے، اور ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں بہت بڑی تعداد میں شہادتیں ہوئی ہیں، تو اللہ پاک ہمارے ملک کی خیر کرے، اللہ پاک پاکستان کی اور پاکستانیوں کی حفاظت فرمائے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔